बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ मैं फारूक आज़मी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई और अमेरिकी सदर ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला बयान ईरानी टीवी पर नशर कर दिया है, जिसका ट्रंप ने जवाब दे दिया है। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने जंगबंदी के लिए 3 अहम शराइत रख दी है। इसराइल ने तेहरान में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने इराक के करीब 2 ऑयल टैंकरों पर हमला कर दिया है। अम्मान में सलाला पोर्ट पर मुबैना ईरानी हमले में तेल के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठी है, तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान जुम्मे को इस बात का फैसला करेगी कि पेट्रोल कीमतों में मज़ीद कितना इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब चले गए हैं और बहुत ही अहम मामलात पर उनकी शाह सुलेमान से बातचीत हुई है। गवर्नर सिंध को निकाल दिया गया है, उनकी जगह पर नए गवर्नर सिंध आ गए हैं। एमक्यूएम शदीद नाराज़ है और हुकूमत छोड़ने का इरादा जाहिर कर रही है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अल शिफा हॉस्पिटल मुंतकली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। और पेशावर में अमरीकी कौंसल खाने को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला क्यों किया गया है। पीटीआई के एक अहम रुकने असम्बली को 9 मई केस में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके लिए स्पीकर से इजाज़त ली गई है। अमेरिका इस जंग में अब तक कितने बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है, इस पर न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है। कहने वाले कहते हैं किसी बेशरम की कमर पर पौधा उगाया तो उसने कहा कोई बात नहीं, इसकी छाँव में बैठूंगा। यही हाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। ईरान के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर ने अपने पहले बयान में ये ऐलान किया है कि जब तक मशरक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डे बंद नहीं होंगे, ईरान मुकाबला जारी रखेगा और खून का बदला खून से लिया जाएगा। इसके अलावा अब नए हुर्मुज़ हरगिज़ नहीं खुलेगी। तो इसे कहते हैं टक्कर के लोग। पहली मरतबा अमेरिका को टक्कर के लोगों से वास्ता पड़ा है। अमेरिकी सदर ने भी इसका जवाब कुछ यूँ दिया कि जब तेल महंगा होगा तो अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो ईरान के अवाम बिला खौफो तरदीद ये कह सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका को टक्कर दे दी है। हमारे यहाँ भी एक सियासी पार्टी बड़े दावे करती रही है कि हम टक्कर के लोग हैं, जबकि हकीकत में वो टुक्कर यानी रोटी के लोग निकले। जहाँ देखी तवा परात वहीं बीते दिन और रात। तो ईरान ने लीबिया, इराक और शाम बनने से इनकार कर दिया है और ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसने पूरे मगरब को परेशान कर रखा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की मुसलमान ममालिक को लीड कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान, इंडिया और इमारात दूसरी तरफ क्यों खड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई की पहली तकरीर में क्या था और उन्होंने दुनिया को क्या पैगाम दिया है। उनके बारे में खबरें थी कि वो ज़ख्मी हैं, उनके बाजुओं पे, हाथों पे गहरी चोटें आई हैं, उनका इलाज जारी है। शायद यही वजह है कि वो खुद मंजर आम पर नहीं आए। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान करते हुए आबने हुर्मुज़ को बंद रखने का इरादा जाहिर किया है। तो मुज्तबा ख़ामनई ने अपने ऑडियो पैगाम में, जो कि ईरानी टीवी पर नशर किया गया है, उसमें कहा गया है कि मशरक़ वस्ता में अगर अमेरिकी फ़ौजी बंद, तो आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने खबरदार किया कि मशरक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे बंद किए जाए, वरना ईरान हमलों का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन अवाम को निशाना बना रहे हैं तो खून का जवाब खून से दिया जाएगा। ईरान किसी आम शहरी या मुल्क को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि वो सिर्फ फ़ौजी अड्डों को टारगेट कर रहा है और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। आबने हुर्मुज़ पर उन्होंने बड़ा सख्त स्टैंड लेते हुए कहा कि दुश्मन पर दबाव डालने के लिए इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद रखा जाना चाहिए। तो उनके पैगाम में जो 2-3 बड़ी बातें हैं, वो शोहदा के खून का बदला, अमेरिकी फ़ौजी अड्डों के बंद किए जाने का मुतालबा और हमसाया ममालिक को पैगाम शामिल है। तो उनके पैगाम के बाद ज़ाहिर है आबने हुर्मुज़ के खुलने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। और इससे पहले भी आबने हुर्मुज़ में तेल के जहाज़ों को टारगेट किए जाने की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है। तो अब अमेरिका में ये सवाल गूंज रहा है कि आगे क्या होगा। ट्रंप ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है। अमेरिकी सदर कहते हैं कि आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से अमेरिका को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे अहम है
اور ضروری ہے کہ ایک ایسا ملک جو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ اس کے اس عمل سے مشرق وسطیٰ پوری طرح تباہ ہو سکتا ہے اور وہ پوری دنیا کو بھی تباہ کر سکتا ہے، تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ پہلا باضابطہ بیان ان کا آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا، جس کو دنیا اس نقطہ نظر سے دیکھ رہی ہے کہ یہ جنگ جلد بند ہوتی نظر نہیں آتی، جبکہ بعض ایرانی علماء اور ماہرین اس بات کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی فتح کا اعلان کر کے اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں لیکن وہ اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے نزدیک جنگ جیتنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ رجیم تو تبدیل نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اپنا ایک بڑا واضح مقصد حاصل کر لیا ہے، اور وہ شاید آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہے۔ تو لگتا ہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، جیسے ان کو موقع ملا انہوں نے آیت اللہ خامنئی کو ٹارگٹ کیا، تو ان کے نزدیک وہ اپنا مین ٹارگٹ حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ جنگ گلے پڑ گئی ہے اور ایرانی انہیں ٹکرا گئے ہیں، تو ان کے لیے اس جنگ سے عزت بچا کر نکلنا، یعنی جسے کہتے ہیں فیس سیونگ، وہ بڑی مشکل نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کو جنگ بندی کے لیے کچھ شرائط کی آفر کی تھی، جن میں یہ کہا گیا تھا کہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق کو تسلیم کرنا، معاوضے کی ادائیگی اور بین الاقوامی ضمانتیں ہیں۔ یعنی ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اگر اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ڈیمیجز کے اخراجات ادا کرے، اور دوسرا یہ گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ ایران پر اسرائیل کا حملہ نہیں ہوگا، ورنہ ایران امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ میں انگیج رکھ سکتا ہے۔ اور صرف ایران اور اسرائیل نہیں ہے بلکہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کو بھی ایران نے پوری طرح انگیج کر رکھا ہے، اور اسی لیے آج پاسداران انقلاب نے باقاعدہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات اور عراق میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یو اے ای، عراق، کویت اور بحرین، یہ وہ 4 ممالک ہیں جو اس وقت ایرانی حملوں کا باقاعدہ نشانہ بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خلیج فارس اور آبِ ہرمز میں تیل کے ٹینکروں اور کارگو جہازوں پر بھی متعدد حملے ہوئے۔ ایران نے کئی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، کل بھی 3 جہازوں کو نقصان پہنچا تھا، آج بھی عراق کے پانیوں میں 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کو چھوٹی کشتیوں نے ہٹ کیا جن پر بارودی مواد لدا ہوا تھا۔ تو خود کش کشتیوں کے ذریعے حملوں کا یہ تیسرا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی 3 جہاز ان حملوں میں تباہ کیے جا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے عراق نے اپنے تمام آئل ٹرمینلز کی سرگرمیاں روک دی ہیں، اور عمان کی بندرگاہ سلالہ پر بھی ڈرون حملوں کے بعد ایندھن کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے تہران کے قریب ایک اہم جوہری تنصیب پر حملے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جوہری تنصیب نصیب ہونے کی وجہ سے شدید نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن ایرانی حکام اس کی تردید کر رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جوہری تنصیب پوری طرح محفوظ ہے۔ تو یہ حملہ جو ہے ایران کے قریب طالقان کمپاؤنڈ نامی جوہری تنصیب کے قریب کیا گیا ہے، جہاں مبینہ طور پر ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے جدید دھماکہ خیز مواد پر تحقیق کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ یہ تنصیب ایران کے خفیہ AMD پروگرام کا حصہ رہی، جس کا مقصد جوہری ہتھیاروں کی تیاری تھا۔ اس کے علاوہ بصرہ کے قریب ایک آئل ٹینکر پر حملہ ہوا، جس میں بھارتی عملے کا ایک رکن ہلاک ہو گیا۔ کینیڈین وزیر مارک کارنی نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ کینیڈا اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ تو تیل کی تنصیبات اور آئل ٹینکر پر مسلسل حملوں کی وجہ سے تیل کی قیمت $100 فی بیرل کے قریب جا پہنچی ہے، اور تیل اس وقت $95 فی بیرل سے $100 فی بیرل کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے، اور 2 روز پہلے یہ قیمت $119.5 کو ٹچ کر کے واپس ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ دبئی نے ایک برطانوی شخص کو گرفتار کیا اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے ایرانی میزائلوں کی ویڈیو بنائی ہے۔ سیاحوں کو سوشل میڈیا پر ایرانی حملوں کے بارے میں پوسٹ کرنے پر 2 سال قید کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو علاقائی ممالک کی بندرگاہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے پاسداران انقلاب نے اسرائیل اور خلیج میں گوگل، مائکروسافٹ اور اوریکل جیسی ٹیک کمپنیوں اور بینکوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ یعنی اب ایران تیل کی تنصیبات کے بعد مالیاتی اداروں کو بھی ہٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسلامک ریپبلک گارڈ نے کہا ہے کہ وہ
اسرائیل اور خلیج میں واقع امریکی ٹیک فرمز اور بینکوں کو نشانہ بنائیں گے۔ حالیہ حملے میں ایران کے ایک بینک کو نشانہ بنایا گیا، تو ان کا موقف یہ کہ امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ معاشی مراکز اور بینکوں کو وہ اڑا دیں گے۔ اس کا خبر یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر جاری جنگ کے پہلے 6 دنوں میں 11.3 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ یہ اطلاع کانگریس میں ایک خفیہ میٹنگ کے دوران سینیٹر کو دی گئی ہے، جہاں انہوں نے جنگ کے اخراجات کے بارے میں حکومت سے تفصیلات مانگی تھیں۔ ذرائع کے مطابق یہ رقم مکمل جنگی لاگت کا اندازہ نہیں ہے، بلکہ صرف ابتدائی 6 دنوں میں ہونے والے اخراجات کی رپورٹ ہے۔ ابھی تک جنگ کی کل لاگت یا اس کے مکمل اختتام کی واضح معلومات امریکی سینیٹرز کے سامنے نہیں رکھی گئی۔ صدر ٹرمپ جو بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ جنگ میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، لیکن مکمل کارروائی ختم کرنے تک امریکی افواج لڑتی رہیں گی، تو اس بات سے امریکی حکومت میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور کانگریس مین سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ کو بلا وجہ طول دے رہا ہے اور اخراجات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے سائبر حملے میں ہنڈالا گروپ نے طبی آلات بنانے والی کمپنی اسٹرائکر کے نیٹ ورک کو متاثر کیا ہے، جس کا 50 ٹیرا بائٹ کا قیمتی ڈیٹا چرا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حزب اللہ کے ساتھ مل کر مشترکہ حملے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بھارتی خاتون رپورٹر نے اسرائیل کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں پر ہونے والی تباہی کی تفصیلات بھی شیئر کی ہیں، جس کے مطابق وہ اسرائیل کے شہر بیت شمیسا میں اس مقام پر گئی جہاں چند روز قبل ایرانی میزائل ایک بم شیلٹر پر گرا تھا، تو وہاں پر ہر طرف ملبہ پھیلا ہوا ہے، عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بنکر میزائل حملوں سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن 500 کلو گرام وار ہیڈ والے میزائل کے گرنے سے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ رپورٹر کے مطابق اس میزائل حملے میں کم از کم 9 اسرائیلی ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں شدت آ گئی ہے، اور لبنان میں اب تک 634 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ایران کے اندر 1350 سے زائد شہریوں کی شہادت کی اطلاع ہے۔ تو مجموعی طور پر اس جنگ میں اب تک 2000 سے زائد افراد کی شہادت ہو چکی ہے۔ لبنان کے وزیر صحت رکان ناصر الدین نے ڈیٹا جاری کیا، جس کے مطابق حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے 10 دنوں کے دوران مرنے والوں میں 91 بچے اور 47 خواتین شامل ہیں، اور اس جنگ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 8,16,000 ہو گئی ہے۔ 1,26,000 لوگ پناہ گاہوں میں موجود ہیں۔ تو اسرائیل کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے قصبوں بیت یاخون، کونین، کبریخا، تیر خرفہ، مجد الزون، کفرا اور یاتر پر بمباری کی ہے، اور 2 اسرائیلی ڈرون نے خناویہ اور حارس نامی قصبوں میں موٹر سائیکل سواروں کو نشانہ بنایا۔ تو لبنانی بھی اسرائیلی افرید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو اس جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی نظر آتے ہیں۔ پاکستان اس صورتحال میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پوری طرح کوشش کر رہا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی عرب جو پچھلے کئی دنوں سے اس بات پر شک و شبے کا اظہار کر رہا ہے یا اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، تو پاکستان پچھلے 2 دنوں میں یہ وضاحت کر چکا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ تو ان حالات میں وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب دنیا کے لیے ایک واضح اور لاؤڈ پیغام ہے کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اور کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کی دعوت پر وہ سعودی عرب گئے ہیں، اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ ہے۔ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس دورے کے دوران جنگ بندی کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان جو سفارتکاری کی کوششیں کر رہا ہے، وہ کوششیں کسی حد تک بارآور ثابت ہوئی ہے کہ اب تک عرب ممالک نے ایران کے حملوں کے جواب میں کوئی بڑا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اگلی خبر یہ کہ دنیا بھر میں چونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو پاکستان میں بھی تیل کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے، اور حکومتی ذرائع کے مطابق جمعے کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کیا جائے گا، اور اوسط قیمتوں کی بنیاد پر نئی قیمتوں کا تعین ہوگا۔ وزیر پیٹرولیم یہ کہتے ہیں کہ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی جو موجودہ قیمت ہے وہ برقرار رکھی جائے یا اس میں اضافہ کیا جائے۔ غالب امکان یہ کہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پیٹرول قیمت میں کمی کا امکان اس لیے نہیں کہ عالمی منڈی میں پیٹرول بدستور اوپر جا رہا ہے، تو اس لیے خدشہ ہے کہ اس بار بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چند روز پہلے ہی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں یکمشت 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے،
جہاں پر دو بڑی خبروں نے زلزلہ بپا کیا ہوا ہے۔ پہلی خبر یہ کہ گورنر سندھ کو نکال دیا گیا، جس کے بعد وفاق اور ایم کیو ایم کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کا دعویٰ یہ کہ انہیں اس فیصلے کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ان کا گورنر تبدیل کیا گیا ہے۔ نہ صرف گورنر تبدیل کیا گیا ہے بلکہ مسلم لیگ نون اپنا گورنر وہاں پہ تعینات کر رہی ہے، تو ایم کیو ایم شدید ناراض ہے۔ اب کیا ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہونے جا رہی ہے یا وزارتوں سے وہ استعفے دیں گے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جنہیں پوچھا جا رہا ہے، لیکن ایم کیو ایم کو واضح رد عمل دینے سے گریز کر رہی ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے ذرائع کہتے ہیں کہ کامران ٹیسوری ہماری ریڈ لائن ہے، انہیں اچانک ہٹا دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے ابھی صلاح مشورہ جاری ہے اور مناسب وقت پر وہ اپنا رد عمل دیں گے۔ مگر ایم کیو ایم کا موقف یہ کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی آپس میں گورنر کوٹا طے کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ حکومت نے نہ انہیں پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی پر اعتماد میں لیا اور نہ ہی گورنر کی تبدیلی کے معاملے پر انہوں نے اعتماد میں لیا، تو اب عید کے بعد ایکچولی اس معاملے پر بات ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت سے ایم کیو ایم فوری طور پر علیحدہ نہیں ہو رہی۔ تو جو باخبر ذرائع ہے، جو واقفان حال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جن کے کہنے پر پیپل پارٹی کے ساتھ سین کیا، وہ پیپل پارٹی کی نون لیگ کی حکومت سے علیحدگی سے دھمکی پر ایم کیو ایم کے گورنر سندھ کو نہیں بچا سکے، اور یہ ان کے ساتھ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ ان کو سمجھ اس وقت آتی ہے جب یہ ٹرک کے نیچے اکیلے پڑے ہوتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم جو ہمیشہ اقتدار میں رہنے کی شوقین ہے اور اقتدار میں رہنے کے لیے وہ حکومتوں کو بسا اوقات بلیک میل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے ایک گورنر سندھ کا عہدہ اور 2 وزارتیں ڈیمانڈ کی تھی، اور اس لیے وہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں جب پیپل پارٹی سے مقتدر حلقے ناراض ہوئے تو ایم کیو ایم کو استعمال کیا گیا، اور ایم کیو ایم کے گورنر جناب کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں پیپل پارٹی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی جو میرا حال ہے پیپل پارٹی نے اپنے لیے خطرہ محسوس کی یا وہ اس سے ناراض ہوئے۔ تو یہ تبدیلی کی خبر اچانک نہیں آئی، بہت دنوں سے یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ گورنر سندھ کو ہٹا دیا جائے گا، اور پیپل پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کامران ٹیسوری کو ہٹا کر اب کوئی اپنا گورنر لے آئیں۔ یہ جو ایم کیو ایم کو گورنر کا عہدہ دیا گیا تھا، یہ کسی معاہدے کا نتیجہ نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت سندھ میں اپنا گورنر لا کر پیپل پارٹی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس لیے ایم کیو ایم کو یہ اپرچونٹی دی گئی کہ وہ اپنا گورنر لے آئے۔ اب کامران ٹیسوری صاحب نہ کوئی بہت بڑے پولیٹیشین ہے، نہ کوئی قداور شخصیت ہے، نہ ان کا کوئی بہت زیادہ ویژن تھا، لیکن چونکہ وہ بھی ایم کیو ایم کے ایک بڑے اے ٹی ایم سمجھے جاتے تھے، مالدار آدمی ہیں، اور کئی سالوں سے وہ ٹیسوری نامی گھڑیاں بھی بناتے ہیں، اور ان کا تعلق بنیادی طور پر فاروق ستار کے ساتھ تھا۔ ایم کیو ایم سے تو ان کا تعلق ہی نہیں تھا، تو وہ فاروق ستار گروپ کا حصہ تھے، اور فاروق ستار جو ہے وہ ان کو گورنر بنانے کے لیے خود کو پارٹی کی سربراہی سے دستبردار کرا بیٹھے تھے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ چلے ان کا ایک آدمی گورنر بن گیا تو وہ پارٹی کی سربراہی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تبھی خالد مقبول صدیقی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے غیر مشروط سربراہ بنے تھے، اور ایم کیو ایم کے تینوں دھڑوں کا آپس میں انضمام ہو گیا تھا، ورنہ مصطفیٰ کمال کا علیحدہ گروپ تھا، فاروق ستار کا علیحدہ گروپ تھا، اور خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان چلا رہے تھے۔ اب یہ ایم کیو ایم ایک ہو گئی تو اس میں بھی کچھ لو اور دو کے اصول طے کیے گئے تھے۔ تو اب ظاہر ہے اس میں جو سب سے زیادہ ناراض ہے وہ فاروق ستار ناراض ہے، کیونکہ ان کا بندہ ہٹا دیا گیا، اور کامران ٹیسوری کو ہٹانا وہ کہتے ہیں نا جی کا جانا ٹھہر چکا تھا، تو وہ چلا گیا۔ تو ایم کیو ایم کا وہ دھڑا جو اس وقت ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، ان کے بارے میں ذرائع خبر دیتے ہیں کہ اندر سے وہ راضی ہیں کہ ٹیسوری کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ ٹیسوری فاروق ستار کی وجہ سے ان کے اوپر مسلط تھے۔ تو ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی۔ اب نئے گورنر جو ہے وہ نہال ہاشمی ہوں گے، یہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہے، اور مسلم لیگ نون کے پاس سندھ میں یا کراچی میں کوئی بہت زیادہ چوائسیز نہیں ہیں، کیونکہ پریکٹیکلی مسلم لیگ نون سندھ کے اندر نہیں ہے، اور خاص کر کراچی میں ان کا کوئی ہولڈر نہیں ہے، نہ کوئی تنظیمی سٹرکچر ہے۔ لیکن جو لوگ بڑے عرصے سے اٹیچ ہے ان میں ایک نہال ہاشمی ہے، اور ان کی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، تو انہی کو سمجھا گیا کہ گورنر لگا دیا جائے، اور اس سے پہلے ان کا ایک جعلی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے کہ وہ گورنر بنائے جانے والے ہیں۔ تو یہ بات سب کو پتہ تھی کہ سندھ کا گورنر تبدیل ہونے والا ہے، اور پارٹی کا اور ایم کیو ایم کے اندر جو 2 متحارب گروپ تھے ان کے درمیان
یہ لڑائی جاری تھی کہ ٹسوری کو کیسے ہٹایا جائے اور دوسرا بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے وہ متنازع شخصیت ہمیشہ رہے ہیں، گورنر بنائے جانے سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے، کوشش انہوں نے بڑی کی کالی اینک ڈال کے خود کو عوامی گورنر ثابت کرنے کی، گورنر ہاؤس بھی کھول دیا، وہاں پہ انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس راستے سے آئے تھے وہ راستہ کوئی سیاسی راستہ نہیں تھا، وہ راستہ اکبرا پروری کا راستہ تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گورنرشپ سے ہٹائے جانے کے بعد بہت خطرناک ہو جائیں گے، کیا وہ قیدی نمبر 804 سے زیادہ خطرناک ہوں گے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ خطرناک ہوں گے۔ کامران ٹسوری اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کر سکتے اور ان کی تبدیلی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا بڑا ہاتھ ہے۔ تو صدر مملکت نے نہال ہاشمی کی بطور گورنر سندھ تعیناتی کی سمری منظور کر لی ہے۔ کامران ٹسوری نے بھی خود کو ہٹائے جانے پر اپنا رد عمل دے دیا اور کہتا کوئی بھی ساری زندگی کسی منصب پر نہیں رہتا، میں گونگا بہرا یا ڈمی گورنر نہیں تھا، نہ رہنا چاہتا ہوں، بتا سکتا ہوں کس نے ہٹوایا لیکن کہوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، خبر سن کر کہیں دبک نہیں گیا، میڈیا کا سامنا کیا، گورنر ہاؤس آ کر وعدہ کیا تھا کہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا موقف یہ کہ گل پلازا کے لیے آواز اٹھانے پر انہیں سزا دی جا رہی ہے تو دے دیں، کام جاری رہنے چاہیے۔ آخری افطار پارٹی تو وہ آخری افطار تو وہ جمعرات کو گورنر ہاؤس میں آخری افطار پارٹی کے موقع پر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اگلی خبر قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ ان کو فوری طور پر الشفا ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ 3 صفحات کا تحریری حکم نامہ سامنے آ گیا جس میں جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سوبرو نے لکھا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے چیف کمشنر اسلام آباد فوری طور پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیں گے۔ پمس کے ڈاکٹر عارف اور شفا آئی ہسپتال کے ڈاکٹر ندیم قریشی بورڈ کے دیگر ڈاکٹروں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ میڈیکل بورڈ اپنی رپورٹ چیف کمشنر کو دے گا اور چیف کمشنر رپورٹ کی روشنی میں جیل سے باہر ہاسپٹل میں بانی کی منتقلی کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی عمران خان کی قسمت کا فیصلہ چیف کمشنر اسلام آباد کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور ان کو ریکمنڈیشن جو ہے وہ انہی کا بنایا ہوا ایک میڈیکل بورڈ دے گا۔ لیکن عدالت نے کہا کہ جیل رولز کے مطابق جیل حکام کا قیدی کے سیریس میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے ان کی فیملی کو آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ جیل حکام فیملی کو آگاہ کرنے کے حوالے سے بھی جیل رول کے قوانین پر عمل کریں گے۔ قیدی کو علاج کے لیے جیل سے باہر منتقلی کا جو اختیار ہے وہ حکومت کے پاس ہے، ایگزیکٹو کے پاس ہے، جوڈیشری اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جیل حکام کی رپورٹ میں بانی کی صحت بہتر بتائی گئی ہے اور اس حوالے سے جو استدعا کی گئی تھی کہ ان کی فیملی کو رسائی دی جائے، ملاقاتیں کرائی جائیں، تو اس حوالے سے بھی لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے، اس پر ہی عمل کیا جائے۔ اس سے پہلے جو سماعت کی گئی اس میں جو تاثر ملا تحریک انصاف کے لوگوں کو بڑا دلچسپ تھا، کیونکہ جسٹس ارباب طاہر نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ ہم نے گوگل کر کے دیکھا ڈاکٹر ندیم بہترین آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، تو عمران خان کو آپ شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر کے ٹیسٹ کر لیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان کو اتنے دن رکھیں، اتنے دن نہ رکھیں، مگر یہ بات ہے کہ ان کا علاج ہو رہا ہے اور مستند ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ اب ساری ذمہ داری آپ لینے کی کوشش کریں کہ ان کو منتقل کر دیں۔ اگر کل کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ ذمہ داری لیں گے؟ جس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے ٹلیاں کھڑکا دی کہ لو جی خان صاحب تو ہسپتال جا رہے ہیں، عید خان صاحب جو ہے وہ الشفا آئی ہاسپٹل میں گزاریں گے، لیکن جو فیصلہ آیا اس نے ان کی امیدوں پر اوس ڈال دی۔ انہوں نے عمران خان کی منتقلی کا جو فیصلہ ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد کے اوپر چھوڑ دیا۔ اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں چیف کمشنر تو وزیر داخلہ کا بندہ ہے، وہ کیسے ان کو جانے دے گا؟ تو یہ وہی وزیر داخلہ ہے جن کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ چند دن پہلے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے پر راضی بھی تھے اور خان صاحب کی فیملی نہیں مانی، تو اب خان صاحب کی فیملی ناک رگڑ رہی ہے تو وہ نہیں مان رہے۔ اگلی خبر یہ کہ جناب پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی کلیم اللہ خان کو لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ 9 مئی کے کیس میں اشتہاری ہیں، مرکزی ملزم ہیں، عدالت کی جانب سے باقاعدہ ان کی گرفتاری کے احکامات ہیں، سزا سنائی جا چکی ہے اور وہ اشتہاری بھی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسپیشل ٹیم نے ایم پی کی گرفتاری کے لیے باقاعدہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سے اجازت حاصل کی اور پھر انہیں گرفتار کر کے لاہور سے گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔ اگلی خبر ہے کہ امریکہ نے پشاور میں اپنے قونصل خانے کو مستقل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے اس فیصلے سے کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے۔ کونسل خانے کی بندش سے امریکہ کو $75 لاکھ سالانہ کا فائدہ ہوگا۔ خبرساز ایجنسی کے مطابق پشاور کونسل خانہ جو 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے سے پہلے اور اس کے دوران اور اس کے بعد بھی آپریشن اور لاجسٹک میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، اس میں تقریباً 18 امریکی سفارتکار اور دیگر سرکاری اہلکاروں سمیت 89 اہلکار کام کرتے ہیں۔ تو اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو بند کر کے خراجات بچائے جائیں، لیکن اس کونسل خانے کو بند کرنے پر بھی امریکہ کو $30 لاکھ خرچ کرنے ہوں گے۔ تو یہ KPK کے عوام کے لیے بری خبر ہے کہ اب انہیں امریکی ویزوں کے لیے پشاور میں امریکی کونسل خانے کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی۔ تو KPK کے عوام کو امریکہ سے حقیقی آزادی مل گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردوں بہت خیال رکھیے۔